Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कार्मन कोच एंड टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी इनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 131 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट लॉर्ड ऑफ द सैबथ, मसीह सब्बत का मालिक। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट लॉर्ड ऑफ द सैबथ का मुकाशफा बताएं और यह भी कि आदमी सब्बत के लिए नहीं बल्कि सब्बत आदमी के लिए और पुराने अहदनामा में सब्बत की मुकम्मल तफसील और इसराइल यशवा और सब्बत के हवाला से बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह जो सब्बत का मालिक है और अब्दी सब्बत का आराम बाकी, इसका मायने बताएं और कलीसिया का आराम में दाखिल होना और काम को पूरा करना इसके बारे में भी बताएं, यानी कोई रहा हुआ मालूम ना हो। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। पैदाइश दूसरा बाब और उसकी पहली 3 आयात। सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। इब्रानी 4 बाब और उसकी 9-10 आयत। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। मत्ती की इंजील 12वां बाब 8वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम और उसकी मिनिस्ट्री, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, अदालत और इटर्निटी की बाबत लर्न कर रहे हैं। और आज की डॉक्ट्रिन मसीह सब्बत का मालिक और पिक्स भी आप देख सकते हैं। पास्टर साइमन, बिलीवर्स डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट लॉर्ड ऑफ द सैबथ के हवाला से मसीह सब्बत का मालिक, ये अहम डॉक्ट्रिन क्राइस्ट सब्बत का मालिक है। लॉर्ड ऑफ द सैबथ की जब बात की जाती है तो हमारे पास हिब्रू वर्ड जो सैबथ के लिए आता है शैबथ, इंग्लिश में सैबथ रेस्ट और एक और इसका मीनिंग सीस्ट। तो ये जो दोनों मानी रेस्ट और सीस्ट के हवाला से और मत्ती की इंजील के अंदर जो क्राइस्ट का क्लेम फरीसियों के साथ किया गया है और उसमें क्राइस्ट ने कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है, यानी क्राइस्ट लॉर्ड ऑफ द सब्बत है, यानी सब्बत खुदावंद का है, यानी क्राइस्ट सब्बत का मालिक है। यहोवा जो सब्बत का बनाने वाला है यानी सब्बत का मालिक है। तो लॉर्ड ऑफ द सब्बत के हवाला से क्राइस्ट की जात के बारे में अहम मुकाशवा जब हम
बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं तो पास हम बिलीवर्स एक बहस वहां पर चलती है। क्राइस्ट अपने डिसाइपल्स के साथ, शागिर्दों के साथ सब्बत के रोज मिनिस्ट्री करने के लिए जा रहा था और ये पूरा ग्रुप शागिर्दों के साथ क्राइस्ट जब खेतों में से गुजर कर जा रहा था तो शागिर्दों को भूख लगी तो शागिर्दों ने वहां पर बालें तोड़कर और उनको हाथों से मसल कर वो खाने लगे। तो जब फरीसियों ने देखा कि क्राइस्ट के शागिर्द सब्बत के रोज बालें तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्राइस्ट को कहने लगे, क्या तू देखता नहीं कि तेरे शागिर्द सब्बत को तोड़ते हैं? यानी वो इन बालों को तोड़कर खा रहे हैं। क्योंकि शरीयत के मुताबिक जब हम सब्बत की एजुकेशन देखते हैं तो उसमें 6 दिन जब काम किया जाता है और 7वां दिन जो सब्बत का ठहराया गया है उसमें बाइबल मुकद्दस के अंदर तालीम हमें मिलती है खरूज 20वें बाब के अंदर कि तू सब्बत का जो दिन है इसे पाक मानना और उसमें कोई खादमाना काम ना करना। तो उसमें कोई वर्क नहीं किया जाता। और इवन के जब हम सब्बत की एजुकेशन की डिटेल हम देखते हैं तो हमारे पास जो इज़राइल के अंदर सब्बत दिया गया तो इसका जो आगाज है हमें पैदाइश 2 बाब के अंदर मिलता है कि जब खुदा ने सारे काम को मुकम्मल कर लिया, जब 7वें दिन फारिग हुआ तो उसको बरकत दी, उसको पाक ठहराया। जब पैदाइश के बाद जब इसका स्टार्ट हम देखते हैं तो ये इज़राइल को ये तालीम दी गई और 20वें बाब खरूज के अंदर जब 10 हुक्म दिए जाते हैं तो वहां पर यह कहा गया, एक हुक्म 10 हुक्मों में से एक हुक्म ये कि तू सब्बत का दिन पाक मानना क्योंकि खुदा ने इस दिन को बरकत दी है, पाक ठहराया है और इसमें कोई खादमाना काम ना करना, यानी 6 दिन काम करना और 7वां दिन जो सब्बत का है इसको पाक मानना। तो इसके अलावा हमें अहबार की किताब के अंदर तालीम मिलती है। तो फिर वहां पर 7वें साल की भी बात मिलती है। एक तो 7वें दिन को सब्बत का जो दिन ठहराया गया है, फिर 6 साल के बाद जब 7वां साल आता था तो 7वां साल जमीन का सब्बत कहलाता था। तो 6 साल में इज़राइल को यह कहा गया कि वो खेती बाड़ी करें, पर 7वां साल जो सब्बत का साल आएगा उसमें वो अज खुद ये फसल उगेगी और एक 50वां साल जो सब्बत का जिसे साले जुबली कहा जाता है तो उसमें 49 ईयर्स जो गुजर जाते तो उस साले जुबली के अंदर ये तालीम थी कि जिनके खेत बिक गए हैं वो वापस जाती। जो सजा के तौर पर असीरी के अंदर बनी इसराइल चली गई और पीछे इज़राइल का सारा इलाका 70 साल तक यानी 70 उसने सब्बत मनाए, यानी 70 साल असीरी कौम ले रही है और जमीन सब्बत मना रही क्योंकि इसराइल ने जमीन के सब्बत नहीं मनाए। तो ये हमें सब्तों की तालीम मिलती है। इसके अलावा 24वें बाब अहबार की किताब के अंदर हमें स्पेशल सब्बत की भी तालीम मिलती है और ये ईद फसा के मौका पर, ईद पेंतिकोस्त के मौका पर, ईद क़याम के मौका के ऊपर जो पहला दिन होता तो वो स्पेशल सब्बत कहलाता, यानी उसमें वो खास दिन कहलाता जिसमें कोई खादमाना काम नहीं किया जाता था, सिर्फ वर्शिप इबादत की जाती और कोई काम सब्बत की तरह नहीं किया जाता। तो उसको स्पेशल सब्बत कहा जाता था। या ईद का खास दिन वो पहला दिन भी होता और 7वां दिन भी होता। तो क्राइस्ट की जब मसरूबियत हमें मिलती है तो उस वीक के अंदर एक वीकली सब्बत था और एक स्पेशल ईद फसा का सब्बत था। यानी ईद फसा के ऊपर मसीह कुर्बान हुआ तो जो अगला दिन खास दिन था वो स्पेशल सब्बत था। तो गोया क्राइस्ट की मसरूबियत के उस हफ्ते के अंदर वीकली सब्बत भी आता है और स्पेशल सब्बत जो फसा के मौका के ऊपर पहला दिन होता था। तो ये मुख्तलिफ जो सब्बत हमें मिलते हैं तो ये इज़राइल को इन तमाम सब्तों की पहचान थी कि सब्बत में कोई खादमाना काम नहीं किया जाता। तो पास्टर सैमन बिलीवर्स मत्ती की इंजील 12वें बाब में जब हम पढ़ते हैं और मरकस लूका की इंजील के अंदर तो क्राइस्ट सब्बत के रोज यानी 7वें दिन जो आराम का दिन था अपने शागिर्दों के साथ ये मिनिस्ट्री के लिए निकलते हैं और खेतों के अंदर ये जाते जाते इनको जब भूख लगती है तो शागिर्द वहां पर बालें तोड़कर हाथों से मसल कर उस अनाज को खाते हैं। तो फरीसियों ने फौरन कहा कि ये सब्बत तोड़ते हैं, क्योंकि जब हम शरीयत में देखते हैं जब ये बालें तोड़ रहे हैं तो गोया ये
ان کی نظر کے اندر, فریسیوں کی نظر کے اندر گویا یہ سبت کو توڑ رہے ہیں, کرائسٹ کے شاگردوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ سبت کے حکم کو نہ مان کر مسیح کے یہ شاگرد جو ہیں یہ سبت توڑتے ہیں. تو جبکہ مسیح خدا کا بیٹا یروشلم کے اندر منسٹری کر رہا ہے, ان کو نجات اور شفا عطا کر رہا ہے, ان کے غم دکھ دور کر رہا ہے اور الہی تعلیم سے ان کو روشناس کر رہا ہے, با اختیار طریقے سے تعلیم دیتا تھا. تو جب شاگرد بالے توڑ رہے ہیں تو انہوں نے یہ مسیح سے کمپلین کی یہ کہ تیرے شاگرد تو سبت کو توڑ رہے ہیں, یعنی تم لوگ منادی کر رہے ہو پر یہ سبت کو توڑ رہے ہیں. تو کرائسٹ نے پھر وہاں پر دو باتیں کی. ایک تو بات کی کہ داؤد اور اس کے ساتھیوں کو جب بھوک لگی تو وہ خیمہ اجتماع کے اندر گئے اور ان روٹیوں کو کھایا جو کاہنوں کو کھانے کا حق تھا, اور کوئی دوسرا وہ روٹی نہیں کھا سکتا تھا جو خیمہ اجتماع کے اندر کاہنوں کی روٹی سونے کی میز کے اوپر پڑی ہوتی ہے. تو داؤد اور اس کے ساتھیوں نے کھائی. تو کرائسٹ نے جو یہ ان کو جواب دیا کہ داؤد اور اس کے ساتھیوں نے وہ کھانا کھایا جو صرف کاہن ہی کھا سکتے تھے, تو لکھا تو بھی داؤد اور اس کے ساتھی بے قصور ٹھہرے. تو میں تو سبت کا مالک ہوں, تو میرے ساتھی یعنی میرے شاگرد جب یہ بالیں توڑ کر کھا رہے ہیں تو یہ تو سبت میرا ہے, میں مالک ہوں سبت کا. تو گویا یہاں پر کرائسٹ نے گویا سبت کے اس اصول کو جو وہ کہہ رہے ہیں, کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ سبت توڑ رہے ہیں, تو سیٹ اسائڈ گویا کر دیا کہ میں خود سبت کا مالک ہوں. اگر داؤد اور اس کے ساتھی ان روٹیوں کو جو کاہنوں کی تھی کھا کر بے قصور ٹھہرتے تھے, تو یہ شاگرد بھی بے قصور ہیں. گویا میں سبت کا مالک ہوں, تو سبت کے روز ان کا کھانا قصوروار ان کو نہیں ٹھہراتا. اور بائبل مقدس کے اندر کرائسٹ نے یہ بھی ان کو تعلیم دی کہ اگر تمہارا گھوڑا یا گدھا یا بیل پانی میں ڈوب جائے تو کیا تم اس کو نہیں نکالو گے. گویا کرائسٹ ان کو یہی بتا رہا ہے کہ اگر وہ سبت کے روز کام کرتا ہے تو گویا سبت کو توڑتا نہیں ہے, بلکہ سبت کے دن لوگوں کو نجات دے رہا ہے, شفا دے رہا ہے. یہ خداوند کی بندگی ہے, یہ منسٹری ہے. تو گویا شاگرد تو منسٹری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور منسٹری کے ٹور پہ ہیں, وہ دنیا کے کام نہیں کر رہے کہ جس طرح پکچر کے اندر ایک گویا ریلیکس ہو کر اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ وہ ریسٹ کر رہا ہے. تو گویا اس طرح کی ریلیکسیشن جو ہے یا ریلیکس ہونا یہ بائبل کی تعلیم کے اندر نہیں. حالانکہ ریسٹ کے اندر یہ بھی ریسٹ میں آتا ہے اور لوگ اس طرح ریسٹ کرتے ہیں, پر بائبل مقدس کے اندر جو سبت کی تعلیم ہے جس کا مطلب ریسٹ ہے, اس کے معنی پتا ہونا چاہیے. اور کرائسٹ نے پاسٹر سائمن بلیورز یہ اعلان کیا کہ وہ سبت کا مالک ہے, یعنی وہ لارڈ آف دا سبت ہے, یعنی وہ خداوند کا سبت ہے, خداوند کا آرام ہے. تو یہ تعلیم ان تک دی گئی کہ داؤد اور اس کے ساتھی بے قصور ٹھہرے, تو یہ بھی بے قصور ہیں کیونکہ یہ پاکیزگی کے اندر, راست بازی کے اندر یہ تو خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ریلیکس نہیں ہے, یہ سبت کو آرام کے معنی کے اندر کہ سو رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں, یہ نہیں. سبت کے معنی ہے جب تک وہ ایک بلیور کو پتا نہیں ہوں گے تو وہ سبت کو نہیں سمجھ سکتا. تو فریسیوں کو ٹھیک جواب دے دیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا یعنی ابن آدم سبت کا مالک ہے, یعنی کرائسٹ لارڈ آف دا سبت ہے, یعنی مسیح یسوع خدا کا بیٹا سبت کا مالک ہے, یعنی وہ خداوند ہے سبت کا, وہ لارڈ ہے سبت کا. اس کی تعلیم جب ہم لارڈ آف دا سبت کہتے ہیں تو گویا خدائے ثالوث سبت کا مالک ہے. اور اس کی تعلیم پاسٹر سائمن بلیورز ہمیں جینیسس چیپٹر 2 کے اندر ملتی ہے, جو آیت پڑھی گئی ہے وہاں پر کہ خدا نے سارے یونیورس کو بنایا, جب ساری کائنات کو بنا لیا تو 7ویں دن کام سے فارغ ہوا. تو وہاں پر پاسٹر سائمن بلیور جینیسس چیپٹر 2 میں یہ نہیں لکھا کہ وہاں خدا نے آرام کیا, وہاں پر لکھا ہے خدا کام سے فارغ ہوا. تو فارغ ہونے کا جو ہیبرو معنی جو آتا ہے یہ شیبت ہی آئے گا, اور شیبت کا معنی ریسٹ کے اندر آتا ہے اور سیزڈ کے اندر آتا ہے. سیزڈ کا مطلب ہے رک جانا یا فارغ ہونا, کسی کا کام کا اینڈ ہونا. تو گویا سیزڈ کا مطلب ہے اینڈ. تو بائبل مقدس کے اندر خدا نے یونیورس جب بنایا تو وہاں کام سے فارغ ہوا, تو فارغ ہونے کا
معنی یہ فارغ ہونے میں، اینڈ ہونے میں، رکنے کے اندر، ختم ہونے کے معنی میں، اور آرام کے معنی آتا ہے. یعنی آرام اور فارغ دونوں ہی جو ہے شہبت کا مطلب ہے، سبت کا مطلب ہے. تو جینیسس چیپٹر 2 میں فارغ ہوا اور اس 7ویں دن کو لکھا ہے برکت دی، مقدس ٹھہرایا. تو جب اس کو ہولی ٹھہرایا، اس کو بلیس کیا، تو وہ اپنے کام سے فارغ ہوا. تو 6 دن کے اندر کائنات کو، یونیورس کو بنایا، جس میں اس نے پہلے دن روشنی کو بنایا، پھر فضا کو بنایا، پھر خدا نے تمام درختوں کو، پلانٹس کو بنایا، اس کے بعد سورج چاند ستاروں کو بنایا، اینیملز کو بنایا، پھر 6 دن ایڈم ایو کو بنایا گیا. اور یہ سارا کام ختم کرنے کے بعد خدا نے اس کو برکت دی دن کو. تو گویا جو 7واں دن ہے اس کو بلیس کیا گیا ہے، اس کو ہولی ٹھہرایا گیا ہے، اس کام سے وہ فارغ ہوا ہے. تو فارغ ہونے کا مطلب ہی جو شہبت کے معنی کے اندر آتا ہے، ایک تو معنی ریسٹ کے معنی کے اندر، اور دوسرا معنی سیز کے اندر، یعنی اینڈ ہو جانا، کسی کا کام سے فارغ ہو جانا. تو جینیسس میں فارغ ہونا جو لکھا ہے، مگر جب ہم خروج کی کتاب 20ویں باب میں پڑھیں گے تو وہاں پر جو یہوہ تعلیم دیتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے 10 حکموں کے اندر، تو لکھا ہے کہ تو 7ویں دن کو مقدس جاننا، کیونکہ تو سبت کے دن کو، یعنی جو 7واں دن ہے سبت کا دن ہے. تو وہاں لفظ سبت استعمال ہوا ہے، اور ہیبرو ورڈ شہبت کا مطلب جو فارغ ہونے کے اندر ہے، اینڈ ہونے کے اندر ہے، کام کے ختم ہونے کے اندر ہے، آرام کے اندر ہے. تو سبت کا جو معنی ہمارے پاس پاسٹر سائمن بلیورز آتا ہے، یہ آرام کے اندر، ریسٹ کے اندر، یا فارغ ہونے کے معنی کے اندر. تو فارغ ہونا، ریسٹ، یہ دونوں ہی میننگ شہبت کا مطلب ہے، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے ریلیٹ ہیں، اور دونوں کا اکٹھے ہی یوز ہونا چاہیے. یعنی خدا فارغ ہوا اور اس نے آرام کیا، اس دن کو مقدس ٹھہرایا. جس چیز کو مقدس ٹھہرایا جاتا ہے، ہولی ہو جاتا ہے، مخصوص ہو جاتا ہے. تو گویا 7 دنوں کے اندر جو سیٹرڈے کا، جو سبت کا دن 7واں دن ہے، وہ مقدس ٹھہرا، پاک ٹھہرا، اور خدا نے کہا، خدا فارغ ہوا، اس دن کو برکت دی. اب جب بائبل مقدس کے اندر آگے تعلیم پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے. تو گویا یہ خدا کا سبت ہے، خدا کا آرام ہے. جبکہ پاسٹر سائمن بلیور، خدا تو تھکتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، تو اس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے، آرام کی ضرورت نہیں ہے. تو معنی یہی ہے کہ خدا نے وہ سارا پروگرام یونیورس کا بنایا، فارغ ہوا ہی آرام کرنا ہوتا ہے. تو آرام سے ریلیکس ہونا اس طرح ریلیکس نہیں ہوتا، مگر تو بھی اس نے شریعت کے اندر، چونکہ قوم کو مصر سے چھڑا کر لایا ہے، ان کو پاک ٹھہرایا ہے، پہلوٹا ٹھہرایا ہے، ان کو نجات دی ہے مصر سے، مصر کی غلامی سے. تو پھر اپنا سبت بھی دیا کہ ان حکموں کے اندر ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ جو میرا سبت ہے، جس میں میں نے کام مکمل کیا ہے، بنی اسرائیل اس کو اوبے کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں، اس میں خدا کی عبادت کریں. تو جو سبت کا دن منانے کے لیے کہا گیا، حکم دیا گیا، تو یہ ایکچولی جینیسس چیپٹر 2 کے مطابق خدا کا آرام ہے، خدا کا سبت ہے، وہ کام سے فارغ ہوا. تو کوئی یہ تعلیم بنی اسرائیل کو دی جا رہی ہے کہ وہ 6 دن وہ بھی کام کرے، اور 7ویں دن وہ خدا کا سبت ہے. تو جب اسرائیل وہ سبت منا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سبت تب سے سٹارٹ ہو گیا. خدا نے ان کو بھی یہ سکھایا کہ 6 دن کام کرنا ہے، اور پھر 7واں دن جس طرح اس نے اس کو مقدس ٹھہرایا ہے، اس مقدس ہولی ڈے میں وہ ورشپ کریں، جو اس کا میننگ آتا ہے. اور یہ جو میننگ ہمارے پاس کھل کر یسایہ کی کتاب 58 باب میں آتا ہے، پاسٹر سائمن بلیور، وہاں لکھا ہے اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے. تو اب یہ روکنا جو ہے یہ فارغ ہونے کے معنی کے اندر ہے کہ تو 6 دن جب کام کر لیا ہے، تو فارغ ہو گیا ہے، اپنا پاؤں روک. اگر تو اپنا پاؤں روکے اور خداوند کے اس دن کو مقدس جانے، اس سبت کو، اس کو موذب جانے، اور آگے لکھا اس کی تمجید کرے. تو جو اس میں مین جو ریسٹ کے معنی کے اندر، سبت کے معنی کے اندر آتا ہے، اس میں کام کا کرنا، پورا کرنا، اور اس کے بعد عبادت آتا ہے، تعظیم آتا ہے، ورشپ آتی ہے. اور پھر آگے پرامس کیا گیا 58 باب میں، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا
اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا۔ تو گویا سبت کے روز یعنی جو 7واں دن ہوتا، یہ جو معنی آتا تھا ریسٹ، آرام، اور یہ خدا کا آرام یعنی وہ فارغ ہوا ہے، اس نے اپنے کام کو مکمل کیا ہے، اس کو تو آرام کی ضرورت نہیں ہے، مگر آرام کا مطلب ہے کہ میں نے اپنا کام مکمل کیا ہے۔ اسی طرح جو بنی اسرائیل تھی وہ 6 دن اپنا کام کریں اور 7ویں دن عبادت کریں، بندگی کریں، اور باڈی کے لحاظ سے بھی وہ ریسٹ کریں۔ اور اگر کوئی اس دن کام کرتا تو موسیٰ نے ایک کمپلین یہوہ کے پاس لے کے گیا کہ ایک شخص جو تھا سبت کے روز لکڑیاں چن رہا تھا تو اس نے سبت کو توڑا ہے، تو یہوہ نے کہا کہ ایسے شخص کو سنسار کر دیا جائے۔ سنسار کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اوبے نہیں کیا، سبت کے حکم کو پاک نہیں مانا، سبت کا دن جو پاک ٹھہرایا گیا ہے اس نے بے حرمتی کی ہے۔ تو گویا حکم نہ مانا ہی گناہ ہوتا ہے، تو جب سبت کا دن پاک ٹھہرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے تو اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اور یسایہ نے خوبصورت ڈیفینیشن دی ہے کہ اپنا پاؤں روک رکھے اور اس دن کے اندر کاروبار نہ کرے، بلکہ لکھا ہے اس کو مقدس جانے، کیونکہ اس دن کو خدا نے مقدس ٹھہرایا، برکت دی۔ تو جب برکت دی ہے تو اس کو منانے والے خوشی پائیں گے، ہر چیز میں برکت پائیں گے۔ تو یہ یسایہ نے ڈیفینیشن کھولی ہے کہ اس دن میں تعظیم کی جاتی ہے، اور اسپیشل سبت جو عید کا ہوتا اس میں بھی عبادت ہی تھی۔ تو گویا جو ہمارے پاس معنی سبت کے جو ریسٹ کے معنی کے اندر آتے ہیں وہ یہی ہے کہ کام نہ کرنا، اپنے آپ کو فارغ کریں اور خدا کی عبادت کریں۔ عبادت کرنے سے آپ کو برکت ملے گی، تب آپ مسرور ہوں گے۔ تو عبادت کرنا اور ریسٹ، یہ دونوں ہی معنی جو ریسٹ کے اندر آتے ہیں۔ اسی لیے پھر کرائسٹ جب اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ سبت کے دن جو روز سبت کا تھا وہ کھیتوں میں سے گزر رہے تھے، وہ ایک جسمانی کام کرنے نہیں، وہ یہوہ کی منسٹری کرنے کے لیے، وہ خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کے بیچ معجزات کرنے کے لیے، ان ڈوبے ہوئوں کو، گناہوں کے اندر مرنے والوں کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ تو گویا ان کا یہ جو ریسٹ ہے یہ ورشپ کے اندر ہے۔ اور یہی بات 8واں روز جو ہے یہ ختنہ جو ہے بچے کا کیا جائے، تو 8واں روز وہ ہفتے کا بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو گویا اگر ہفتے کے روز وہ 8واں دن بنتا تو وہ ختنہ کرتے اور تو بھی بے قصور رہتے، اس لیے کہ ختنہ کرنا پاکیزگی کے زمرے کے اندر آتا ہے، اس لیے وہ بے قصور ٹھہرتے۔ تو جب منسٹری کی جا رہی ہے، جب کرائسٹ اپنے شاگردوں کے ساتھ منسٹری کر رہا ہے، تو گویا وہ جب کھیتوں میں سے گزر رہے ہیں تو گویا وہ بے قصور ٹھہرے، کیونکہ وہ عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، منسٹری کر رہے ہیں۔ وہ قصوروار نہیں ٹھہرتے کیونکہ وہ منسٹری کر رہے ہیں، عبادت اس سبت کے روز کر رہے تھے۔ اور یہی اصول داؤد کے اوپر بھی آتا تھا کہ داؤد اور اس کے ساتھیوں نے اگر خیمہ اجتماع میں کاہنوں کی روٹیاں کھائیں وہ بے قصور ٹھہرے، تو وجہ یہی کہ داؤد خدا کی جنگیں لڑنے والا شخص تھا اور وہ خدا کے لیے کام کرتا تھا، اس لیے اس نے خیمہ اجتماع میں وہ کاہنوں کی روٹیاں کھائیں اور بے قصور ٹھہرا۔ اسی طرح مسیح کے شاگرد بھی بے قصور ٹھہرے۔ اور سب سے بڑی بات جو سبت کے حوالہ سے ہے کہ یہ خدائے ثالوث کا سبت ہے، یعنی جب یہوہ جینسس 2 میں یہ سبت کا تعلق یہوہ سے ہے، یعنی لارڈ آف دا سبت یہوہ ہمیں جینسس چیپٹر 2 میں ملتا ہے۔ تو یہاں پر جب کرائسٹ کہتا ہے کہ کرائسٹ سبت کا مالک ہے، تو گویا جو باپ کا سبت ہے وہ بیٹے کا سبت ہے۔ اور کرائسٹ نے پھر یہ بھی کہا کہ میرا باپ اب تک کام کر رہا ہے، اس لیے بیٹا بھی کام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو جینسس چیپٹر 2 میں سبت کا ٹھہرایا گیا ہے دن، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 7واں دن اب فوری عبادت کے لیے یا ریسٹ کے لیے شروع ہو گیا۔ یہ تو شریعت میں آ کر دیا گیا، اور شریعت کے اندر بھی اس لیے دیا گیا کہ حکموں کے ساتھ یہ بھی حکم، کیونکہ یہ دن پاک ٹھہرا دیا گیا تھا، اس لیے ان کو اوبے کرنے کے لیے کیا گیا۔ ورنہ جو سبت جو خدا کا آرام ہے یہ تو ابدیت کی طرف بات ہے، یہ تو آسمان کی بادشاہی میں جب پہنچیں گے تو یہ ایٹرنل ریسٹ کی بات ہے، جس کے اوپر پالوس رسول عبرانیوں 4 باب میں بات کرتا ہے کہ خداوند کے سبت کا آرام باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے
وہ جو سبت ٹھہرایا گیا ہے تاکہ وہ زمین کے اوپر عبادت کریں. اور آج کلیسیا عبادت کرتی ہے سیٹرڈے کی بجائے، جو ابتدائی کلیسیا سنڈے کو عبادت کرتی. اور پالوس رسول تو یہ کہتا ہے رومیو 14 باب میں سب دن یکساں ہیں، یعنی سنڈے منڈے سے لے کے سنڈے تک جس میں سیٹرڈے بھی آتا ہے، سب خدا کی نظر میں عبادت کے دن ہیں. ہمیں ہر روز خدا کو عبادت کرنا ہے. تو آج بھی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ سبت ہی ہے، یہ خدا کا آرام ہی ہے. تو بھی جو سبت خدا کا ہے جس میں ہمیں پہنچنا ہے، وہ ابدیت کے اندر پہنچیں گے اور تب پہنچ پائیں گے جب اپنی زمینی کام کو مسیح میں پورا کریں گے، تب پہنچیں گے. تو یہ اصول جن کے اوپر یہ تعلیم دی جا رہی ہے. تو کرائسٹ نے تو کلیم کیا کہ میں سبت کا مالک ہوں، یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا باپ کی طرح وہ بھی کام کرنے کے لیے آیا. اور جب اس نے بھی کام مکمل کیا تو اس نے کہا اٹ از فنش، یعنی وہ جس کام کے لیے زمینی خدمت کی، پھر صلیب پر اپنی جان قربان کی، وہ سبت کا مالک ہے. تو گویا سبت کا مالک کہنا ہی یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے کام کو پورا کرتے ہیں. باپ نے بھی اپنے کام کو پورا کیا اور بیٹے نے بھی. جب ہم عبرانیوں 4 باب میں پڑھتے ہیں تو پالوس رسول یہی کہتا ہے کہ یشوع نے ان کو ملک کنعان کے اندر آرام میں داخل نہیں کیا. آرام ابھی باقی ہے، نہ ہی بنی اسرائیل آرام کے اندر تھے. وہ تو صرف سبت کا دن عبادت کے لیے بنانے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ یہ لرن کرنا سیکھیں خدا کی بندگی. اور آج سبت کا آرڈر جب نہیں بھی دیا گیا فضل کے اندر تو بھی ہم دل سے خدا کی روح اور سچائی سے عبادت کرتے ہیں. یہ ریسٹ ہے خدا کا جس میں ہم ورشپ اٹھاتے ہیں اور اٹرنل سبت کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس جو سبت کی تعلیم آتی ہے، اور جب کرائسٹ نے، ہم کرسٹولوجی میں لرن کر رہے ہیں کہ کرائسٹ لارڈ آف دا سبت ہے، یعنی وہ مالک ہے، یعنی یہوہ باپ بھی مالک ہے، وہ خدا کا بیٹا بھی مالک ہے. یعنی جس طرح باپ کام مکمل کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی کام مکمل کرتا ہے. تو گویا جو سبت کا ٹھیک معنی ہمارے پاس آتا ہے، خدا میں ہم جب کام کریں گے، عبادت کریں گے، تعظیم کریں گے اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہیں گے تو لکھا تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پہ لے چلوں گا. تو کرسٹولوجی کے اندر بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، جو ہماری تعلیم جو کرسٹولوجی کے اندر دی جا رہی ہے، کرائسٹ جو ہے یہ لارڈ ہے سبت کا. اور کرائسٹ نے پھر یہ بھی ان فریسیوں کو کہا کہ میں سبت کا مالک ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. بس 7 بلیورز سبت کے معنی جو ریسٹ کے اندر ہے اس کا معنی یہی ہے کہ عبادت کرنی، تعظیم کرنی ہے اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار ہونا ہے. جو یسایہ 58 باب کے اندر یسایہ کہتا ہے کہ اگر تو اپنا پاؤں روک رکھے کام سے اور خدا کے اس دن کو مقدس جانے جس کو اس نے بلیس کیا ہے، جو یہوہ کا سبت ہے، یہوہ کا آرام ہے، وہ فارغ ہوا. کرائسٹ نے اس سارے پیچھے متن کے اندر جو یہوہ کا ہے اس لحاظ سے کہا کہ وہ لارڈ ہے سبت کا. تو گویا سبت تو میرا ہے، یہ آرام میرا ہے. یہ تو کوئی بنی اسرائیل نے کام مکمل کر کے تو نہیں کیا، یہ تو ان کو کہا گیا کہ جو وہ میرا آرام ہے وہ اوبے کیا تھا کہ یہ بھی سیکھیں کہ 6 دن کام کرنا، ورشپ کرنا، عبادت کرنا. تو وہ تو عبادت کرتے ہی نہیں تھے، وہ خدا کے حکموں پر چلتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی وہ سبتوں کو مانتے تھے. انہوں نے ویکلی سبت پہ بھی عبادت نہیں کی. انہوں نے جو 7 ایئرز جو زمین کا سبت ہوتا تھا 7واں سال، اس کو بھی اوبے نہیں کیا. اور جو وہ سال جبلی ہوتا تھا وہاں پر بھی وہ اوبے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ چاند اور سبت، یہ ساری عیدیں جو بائبل میں دی گئی ہیں ان کو تعلیم دی گئی. جیسے اعبار 25 باب کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ تم جو 7واں سال سبت کا ہوگا، زمین از خود فصل اگائے گی تو اس میں فصل کو نہ اگانا. وہ خدا کی اس بات کو رد کرتے تھے، حکم نہیں مانتے تھے. تو گویا زمین کا جو ریسٹ تھا، سبت تھا، اس کو بھی انہوں نے توڑا. حالانکہ خدا نے کہا تھا کہ اگر تم 6 سال کام کرو گے اور 7واں سال چھوڑ دو گے. اور ساتھ یہ بھی ان کو بتایا کہ اگر تمہارے خیال میں آئے کہ 7ویں سال ہم کیا کریں گے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ خداوند تم کو برکت دے گا 6 سال کے اندر. جب تم کھیتی کرو گے، زمین کو جوتو گے،
बीज बोओगे तो मैं इतनी फसल तुम्हें दे दूंगा कि वो 7वें साल तुम्हें बोना नहीं पड़ेगा, और जब 8वां साल आएगा तो उसके अंदर तुम जब खेत बोओगे तो उसकी तो कटाई आगे 9वें साल में आएगी। तो लिखा है कि तुम 7वें साल भी खाओगे, 8वें साल भी खाओगे, और 9वें साल जब उसकी कटाई करोगे 9वें साल तक भी तुम्हें वो गल्ला मिलता रहेगा। यानी मैं 3 साल की ब्लेसिंग पहले दे दूंगा अगर तुम मेरे सब्बत को मानोगे, यानी इबादत करोगे। पूरा साल उनको जमीन को ना जोतने का कहा गया, इसका मतलब है पूरा साल वो ये लर्न करें कि एक तो वीक के अंदर इबादत करनी है, फिर एक पूरा साल, और फिर 49 साल के बाद जो साल जुबली आता है। ये चीजें सिखाई जा रही हैं कि जो अब्दियत के अंदर जो खुदावंद का सब्बत आएगा, जो अबदी सब्बत एटर्नल सब्बत होगा, ये लर्न करना सीखें, वीकली भी सीखें और पूरा साल भी सीखें, इबादत करना सीखें। तो वो इन हुक्मों को तोड़ते थे, उबे नहीं करते थे और गुनाह करते थे। तो जब गुनाह करते थे और ईदें भी नहीं मनाते थे और सब्बत भी तोड़ते थे, और बाज सब्बत मनाते थे मगर गुनाह के साथ, हुक्म तोड़कर, यानी मुकम्मल जो बाइबल की डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो खुदावंद की ईदें और सब्बत नहीं मनाते थे। और यशायाह पहले बाब के अंदर लिखा है, मुझे तुम्हारे नए चांद, ईदों और सब्बतों से नफरत है, तुम्हारी ईदें मुझ पर भार हैं क्योंकि तुम गुनाह के साथ ये सेलिब्रेट करते हो। तो अगर वो क्राइस्ट और शागिर्दों की तरह वो इबादत करें, मिनिस्ट्री करें, वर्शिप करें, तो उसमें अगर वो बाले तोड़ कर भी खा रहे हैं तो बेकसूर वो ठहरते हैं, क्योंकि वो लॉर्ड के साथ है जिसका सब्बत है। तो गोया खुदा की वर्शिप करते रहना जो है ये एक्चुअली रेस्ट है। तो क्राइस्ट ने उन फरीसियों को कहा जो ये कंप्लेन कर रहे थे कि तेरे शागिर्द जो है सब्बत को तोड़ते हैं, तो क्राइस्ट ने पहले तो ये कहा कि मैं सब्बत का मालिक हूं, और दाऊद का रेफरेंस भी दिया कि दाऊद ने अपने साथियों के साथ काहिनों की रोटियां खाई और बेकसूर ठहरे। तो बेकसूर रहने की वजह बताई क्योंकि वो तो खुदा की जंगे लड़ता था और खुदा का काम कर रहा है। तो क्राइस्ट के शागिर्द भी ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सब्बत को एक्चुअली ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गोया क्राइस्ट ने उनको बेकसूर ठहराने के हवाला से दाऊद का रेफरेंस दिया। और साथ जो बात मैं इस सवाल में आपने पूछी और जो क्राइस्ट ने कहा कि सब्बत आदमी के लिए बना है ना कि आदमी सब्बत के लिए, तो बिलीवर्स ये बहुत बड़ा पास्टर साइमन ये रेवलेशन है जो बताया गया है कि सब्बत का जो है रेस्ट जो है ये इंसान के लिए, आदमी के लिए है, ना कि आदमी सब्बत के लिए। यानी रेस्ट को, सब्बत को तो आदमी की जरूरत नहीं है, ये आदमियों को रेस्ट की जरूरत है। और ऐसा रेस्ट जिसके अंदर पिक्चर के अंदर भी जो रिलैक्स होना, ये रेस्ट नहीं है। हालांकि उस रेस्ट में ये भी एक हिस्सा है कि आप रेस्ट करें, मगर जो ठीक रेस्ट के मानी के अंदर है उसकी ताजीम करना, उसकी इबादत करना, उसकी वर्शिप करना। तो रेस्ट जो है आदमी के लिए बना है, यानी वो बॉडी के लिहाज से भी रेस्ट करे, काम ना करे, यानी छुट्टी है उसके लिए, मगर उसमें इबादत जो है ये सरे फरिश्त है। उसके अंदर उसकी खुशी है, उसके अंदर उसकी ब्लेसिंग है, उसके अंदर उसकी शादमानी है। तब तो खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पे ले चलूंगा। तो बाज आज भी जो सब्बत का दिन मनाते हैं, जैसे बनी इसराइल आज भी इजराइल के अंदर सब्बत का 7वां दिन वो बनाते हैं और कोई काम नहीं करते। इवन वो लाइट का स्विच ऑन भी नहीं करते, यानी सारे काम वो पहले ही कर लेते हैं और कोई काम को हाथ नहीं लगाते। और जिस तरह पिक्चर के अंदर एक रिलैक्स होकर बैठना, इस तरह नहीं, बल्कि जो पिक्चर के अंदर वर्शिप करना और खिदमत करना, जैसे क्राइस्ट के शागिर्द खिदमत करते खेतों में से गुजर रहे हैं, वो है सेलिब्रेट करना सब्बत को। तो सब्बत आदमी के लिए बना है, यानी खुदा ने ये रेस्ट आदमी के लिए दिया है, इंसान के लिए दिया है, ना कि रेस्ट जो है वो आदमी के लिए है, सब्बत आदमी के लिए है। तो गोया जब खुदा ने जेनेसिस चैप्टर 2 में यहां मुकाशफा जो हमें आप समझ लेना चाहिए कि जब खुदा ने कहा कि वो सब कामों से फारिग हुआ और 7वें दिन को ब्लेस किया, उनको बरकत दी, मामूर किया, यानी वो 7वां दिन सब्बत का कहलाया। यानी 7वां दिन सब्बत नहीं होता, 7वें दिन को सब्बत से आया, यानी रेस्ट। सब्बत का मतलब रेस्ट होता है। और
اس ریسٹ کا جو معنی بنے گا، بائبل میں لکھا کہ یہ میرے ریسٹ میں یعنی میرے آرام میں، خدا کو تو آرام کی ضرورت نہیں ہے. سبت آرام آدمیوں کے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں ہے. تو بھی یہ ریسٹ خدا کا ہے، خدا نے اپنے کام کو پورا کیا ہے. تو ہمیں اس سینس کو سمجھنا ہے کہ وہ فارغ ہوا ہے تو فارغ ہونا ہی جو ہے ریسٹ ہے. اور شبت کا جو میننگ میں نے بتایا وہ ریسٹ کے معنی کے اندر اور سیز کے معنی کے اندر ہے، یعنی کسی کام کا فارغ ہونا، اینڈ ہونا، رک جانا، ختم ہونا. اور یہ ریسٹ شروع ہوتا ہے کہ تو سبت کے دن کو یعنی 7ویں دن کو آرام کا دن جو ہے یہ منانا. تو آرام یہ ہے اس کی عبادت کرنا. تو یہ آدمی کے لیے ہے کہ وہ سبت کرے، وہ آرام کرے. تو جب فریسی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبت کو توڑتے ہیں تو گویا انسان سبت کے لیے نہیں بنے کہ سبت ٹوٹ گیا ہے، یہ تو ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ خدا کی ورشپ کرے. شاگرد تو منسٹری کر رہے ہیں اور یہی خدا چاہتا ہے کہ جو اس نے آرام کا دن ٹھہرایا ہے اس دنیا کے اندر بھی اس نے لاگو کیا تاکہ یہ ورشپ کرنا سیکھیں. مقصد یہ تھا کہ عیدوں کے موقع کے اوپر ویکلی، سالانہ ان کے اندر یہ آئے کہ یہ آرام ریسٹ سبت کو یہ عبادت ہے، اس میں ان کی آسودگی ہے، ان کے اندر ان کی شفا ہے، ان کے اندر ان کے بدن کا آرام ہے. یہ صرف چھٹی کرنا نہیں ہے، اس میں آپ ریسٹ بھی کریں مگر دعا، بندگی، عبادت خدا کے ساتھ جو بنی اسرائیل نے نہیں کیا. انہوں نے سبتوں کو توڑا اور خدا ناراض ہوا. اور آج بھی جبکہ فضل کا دور ہے اسرائیل عیدوں کو بھی مناتے ہیں اور سبتوں کو بھی بناتے ہیں اور بہت سے جودائزم کے اندر بہت سے فضل کی تعلیم کو بھی مانتے ہیں، مسیح کی تعلیم کو، اور بہت سے فضل کے ساتھ وہ سبت کی تعلیم کو بھی مناتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے حوالہ سے پھر ہمیں متی کی انجیل کے اندر تعلیم دی گئی ہے. جب جنگیں اور جنگوں کی افواہیں اور جب اسرائیل کے اندر مخالف مسیح کی حکومت آئے گی تو وہ بہت تنگ کرے گا، بہت ہلاک کرے گا. تو بائبل مقدس کے اندر پہلے سے بتایا کہ وہ بہت اذیت کے سال ہوں گے، یعنی گریٹ ٹریبولیشن کا پیریڈ ہوگا، جو اذا رسانی کا پیریڈ ہوگا. تو لکھا ہے کہ وہ دن سبت کا نہ ہو کہ تمہیں بھاگنا پڑے. تو گویا یہ نہیں کہ بائبل میں آ گیا کہ وہ سبت چونکہ چل رہا ہے اور سبت کا دن، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی سبت منا رہے ہیں. تو جب سبت کا دن ہوگا تو دعا کرو کہ وہ دن نہ آئے، ورنہ تم تو بیٹھے رہو گے، کوئی کام نہیں کرو گے، وہاں سے نکلو گے نہیں تو تم مارے جاؤ گے. گویا یہ پہلے ہی سے بتا دیا گیا. تو سبت تو باقی ہے، یہ نہ ہو کہ اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر جیسے بنی اسرائیل سبت کو آج منا رہے ہیں اس دن بھی منا رہے ہو تو ہلاک ہو جائے. تو گائیڈ کیا گیا ہے. سبت تو خدا کا ریسٹ ہے، سبت کا میننگ ہی ریسٹ ہے، جس کے میننگ کے اندر کرائسٹ نے یہ جو مکاشفہ دیا ہے کہ سبت آدمی کے لیے ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے. اگر میرے شاگرد یہ بالیں توڑ کے کھا رہے ہیں تو یہ میں تو سبت کا مالک ہوں اور ان کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہ عبادت کریں، وہ تو کر رہے ہیں. تو گویا آرام بھی کریں اور یہ بالیں توڑنا یہ قصوروار ہونا نہیں ہے. اور بائبل مقدس کے اندر وہ تو پہلے ہی برکت دے دیتا. بنی اسرائیل کو جب بیابان میں تھے تو کہا کہ وہ 6 دن ان کو من دیا جاتا تھا، تو 6 دن 7ویں دن کا بھی من ان کو مل جاتا تھا. تو اسی طرح 7واں سال جو زمین کا سبت ہوتا تھا، خدا نے کہا کہ تم کو اتنی میں برکت دوں گا کہ 7ویں سال، 8ویں سال، 9ویں سال تک تم کھاتے رہو گے. جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے بائبل مقدس کے اندر کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، یعنی خدا نے جو بھید یہاں سامنے آتی ہے، جب خدا نے سبت کا دن ٹھہرایا، 7ویں دن کو برکت دی، تو بس بلیورز ہمیں مکاشفہ کے اوپر غور کرنا ہے. مکاشفہ یہ ہے کہ وہ سبت خدا کا آرام نہیں ہے، اس نے میرے آپ کے لیے بنایا ہے. یعنی سبت آدمی کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے لیے ہے. تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کو آرام کی ضرورت ہے. یہ آرام جو ہے کرائسٹ نے واضح کیا ہے، کیونکہ کرائسٹ کام کو مکمل کرنے کے لیے آیا. ابھی سبت کا آرام باقی ہے، یعنی باپ نے ٹھہرا دیا تو بھی کام باقی ہے جس کو بیٹا پورا کرنے کے لیے آیا، اور جب بیٹے نے پورا کر دیا تو بھی کلیسیا کو بھی اس کو پورا کرنا ہے. تو گویا وہ جو سبت کا دن ٹھہرایا گیا
جس کو پاک کہا گیا، مقدس ٹھہرایا گیا، برکت دی، کام سے فارغ ہوا، تو یہ جو کرائسٹ نے مکاشفہ کھولا ہے، بھید ظاہر کیا ہے کہ سبت آدمی کے لیے ہے، تو گویا جو آرام کا مکاشفہ جینیسس چیپٹر 2 کے اندر یہوہ نے بتا دیا کہ یہ 7واں دن جو ہے ریسٹ ہے، سبت ہے، تو یہ میرے آپ کے لیے، انسان کے لیے، آدمی کے لیے، یہ خدا کے لیے نہیں۔ تو جب انسان کے لیے، آدمی کے لیے ہے، تو یہ عبادت کرنا ہے خدا کی، اور اسی میں ریلیکسیشن ہے، اسی میں ہماری نجات، شفا لکھا ہے۔ یعنی سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، اس دن کو مقدس جانے، پاک جانے، یعنی جیسے جینیسس چیپٹر 2 میں ہے، مقدس جانے اور آگے اس کی تعظیم کرے۔ تو لکھا ہے تب تو، یہ بلیسنگ ہے، خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا۔ تو سبت آدمی کے لیے ہے، یعنی ہم اس ریسٹ ڈے میں جو اس وقت خدا نے ٹھہرا دیا گیا، یہ کرائسٹ کے دنوں میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ انسان کے لیے ہے، اور انسان اس میں عبادت کرے، ورشپ کرے، اور یہ ابھی باقی ہے۔ جب کرائسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سبت کا مالک ہوں، یعنی لارڈ آف دا سبت ہوں، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ سبت آدمی کے لیے بنایا گیا ہے، تو گویا جو سبت کا مالک ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ منسٹری کے اندر جو خدا نے اس کے ذمہ لگایا تھا کام، وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے یہ کہا اٹ از فنش۔ تو باپ نے بھی کام مکمل کیا، بیٹے نے بھی اپنے کام کو مکمل کیا، تو یہ جو ریسٹ ہے یہ سب انسان کے لیے کیا جا رہا ہے، یہوہ نے بھی اور کرائسٹ نے بھی۔ اور پالوس رسول پھر آ کے تعلیم دیتا ہے کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے، یعنی جو سبت ٹھہرایا گیا آرام، یہ تو ابدیت کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ ٹیچنگ بنی اسرائیل کو دی گئی، اور پالوس پھر یہ تعلیم دیتا ہے اور ان بدعتی لوگوں کو جو جودائزم کے اندر ہے اور جو سبت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سبت منانا ہے، 7ویں دن کو یہ کوئی کام نہیں کرنا، صرف ریسٹ کرنا ہے، تو پالوس پھر ان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ سبت کا آرام باقی ہے۔ اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم مسیح میں مسیح جو سبت کا مالک ہے اور ابدی سبت کا آرام باقی ہے کا معنی بتائیں، اور کلیسیا کا آرام میں داخل ہونا اور کام کو پورا کرنا، اس کے بارے میں بھی بتائیں، یعنی کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو۔ پرسمن بلیورز عبرانیوں 4 باب کے اندر، کیونکہ جودائزم کے اندر، اور وہ جو فضل کے ساتھ شریعت کو خلط ملت کر کے بدعتی تعلیم بناتے ہیں، اور ہفتے کو وہ سبت کا دن ٹھہرا کر کوئی کام نہیں کرتے، اسرائیل کی طرح ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ مسیح میں سبت کا آرام ابھی باقی ہے۔ تو یہ ریسٹ جو ہے یہ ورشپ کرنا ہے، سبت کا مطلب بھی ریسٹ ہے، اور اس کا مطلب سیز کے اندر بھی ہے، یعنی فارغ ہونا، اینڈ ہونا، تو یہ دونوں ہی کام ہے، یعنی کام کو پورا کرنے کے بعد ریسٹ ہے۔ تو یہ خدا کا جو ریسٹ ہے، خدا کا جو آرام ہے، یہ کرائسٹ نے کہا آدمی کے لیے بنایا گیا، نہ کہ یہ خدا کے آرام کرنے کے لیے، مگر ہے یہ آرام خدا کا، کیونکہ خدا نے کام کو پورا کیا جینیسس میں، اور پھر کرائسٹ نے صلیب پر جان قربان کر کے جو کام کو مکمل کیا، کلیسیا کے لیے، مقدسوں کے لیے کام کو مکمل کیا، تو یہ آرام اس لیے کرائسٹ نے کہا اٹ از فنش۔ یہ کہنا ہی جو ہے آرام، اور کرائسٹ جو ہے لارڈ آف دا سبت ہے، یہوہ لارڈ آف دا سبت ہے، یعنی باپ بھی بیٹا بھی۔ اور جب یہ کہا گیا کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے 4 باب عبرانیوں کے اندر، تو پالوس رسول ان مقدسوں کو جو فضل کے ساتھ شریعت کو خلط ملت کرنے کی کوشش کر رہے، تو وہ یہ کلیم گویا کر رہے تھے کہ یشوع نے ان کو ملک کنعان میں جب داخل کیا تو گویا یہ آرام میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو پالوس رسول اس پہ بحث کرتا ہے کہ یشوع نے ان کو آرام میں داخل نہیں کیا، اور ریفرنس دیتا ہے اگر یشوع نے ان کو آرام میں داخل کیا ہوتا تو پھر یہ دوسرے دن کا ذکر نہ ہوتا، یعنی زبور 95 کا ریفرنس عبرانیوں 30 باب اور 4 باب کے اندر پالوس رسول یہ ریفرنس دیتا ہے، جب تم اس کی آواز سنو تو روح القدس فرماتا ہے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح بیابان کے اندر بنی اسرائیل نے اپنے دلوں کو سخت کیا اور خدا کے حکموں کو نہ مانا، خدا کو ناراض کیا، اور وہ ملک کنعان کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو گویا ملک کنعان کے اندر داخل نہ ہونا
یہ مطلب نہیں کہ وہ آرام میں داخل نہیں ہو سکے. تو زبور 95 کا ریفرنس دے کر کہ وہ بیابان میں ناراض کیا اور خدا نے پھر ان سے کہا کہ یہ میرے آرام میں داخل ہونے نہ پائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملک کنعان میں داخل ہونے نہیں پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیابان میں تو مریں گے ہی, یعنی وہ ابدیت کے اندر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے نہ پائیں گے. یعنی میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے. تو پالوس یہاں یہ ذکر کرتا ہے کہ یہوہ نے دوسرے دن کا ذکر کیا ہے, یعنی سبت کا آرام ابھی باقی ہے, یعنی یہ میرے آرام میں داخل نہیں ہوں گے. یہ تو داؤد سے کہا گیا. اگر یشوع نے ان کو داخل کیا ہوتا تو موسیٰ کے بعد یشوع آیا, اگر وہ داخل ہو چکے ہوتے تو پھر داؤد کی معرفت یہ پروفیسی نہ آتی. تو جب داؤد کی معرفت یہ پروفیسی آئی ہے کہ ان کو داخل نہیں کیا گیا ملک کنعان کے اندر, وہ بیابان میں ان کو مارا, تو گویا میں نے غضب میں قسم کھائی یہ میرے آرام میں داخل ہونے نہ پائیں گے. یہ تو پروفیسی داؤد کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو بے ایمانی کی حالت کے اندر ان بنی اسرائیل کی طرح ہوگا وہ آرام میں داخل نہیں ہوگا. تو گویا کلیسیا سے مقدسوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس نے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ میرے آرام میں داخل نہیں ہوں گے. تو گویا ابھی سبت کا آرام باقی ہے, یعنی وہ جو وعدہ خدا نے کیا ہے, وہ جو مقدس دن ٹھہرایا ہے, جن کام سے فارغ ہو کر ریسٹ یعنی سبت وہ ٹھہرایا گیا ہے. اور کرائسٹ نے بھی کہا میں سبت کا مالک ہوں. کرائسٹ نے بھی اپنی جان سلیب پر قربان کر کے کام کو مکمل کیا, باپ بھی بیٹا بھی, یہ لارڈ آف سبت ہے. تو گویا سبت کا آرام باقی, یعنی اب مقدسوں کو, کلیسیا کو, جس کا ہیڈ لارڈ آف دا سبت ہے, کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے, مالک ہے, ہمیں اس کی ورشپ کرنی ہے اس دنیا کے اندر اور اپنے کاموں کو پورا کرنا ہے. تو پالوس رسول پھر کلیسیا کو مخاطب ہوتا ہے کہ جس طرح مریبا میں ہولی اسپرٹ نے فرمایا آج بھی جب تم اس کی آواز سنو, وہ تو بے ایمانی کی وجہ سے نافرمانی کر کے وہ داخل نہ ہو سکے ملک کنعان میں, تو آرام میں داخل ہونا ہے تو پھر ایمان کے ساتھ خدا میں چلنا ہے. پالوس رسول یہ کہتا ہے جب یہ وعدہ باقی ہے, اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے, تو بائبل مقدس کے اندر جو تعلیم دی گئی کہ ہمیں اس آرام میں داخل ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور پھر یہ بھی دلیل دیتا ہے کہ جس نے کام کو پورا کیا تو اس نے آرام کیا. تو گویا وہ جینیسس کا ریفرنس بھی دیتا ہے عبرانیوں 4 باب کے اندر, گو بنائے عالم سے وقت یہوہ نے کام مکمل کر لیے. مگر پھر زبور 95 میں جب کہا جاتا ہے میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے سبت کا آرام باقی ہے جو سبت ٹھہرایا گیا. جینیسس چیپٹر 2 میں یہوہ نے کائنات بنا کے جو دن جس کو مقدس ٹھہرایا گیا, پاک ٹھہرایا گیا, ریسٹ وہ مقدسوں کے لیے ہے, اور اس کا جو فلفلمنٹ ہے وہ کرائسٹ میں مکمل ہوا. کرائسٹ نے اپنی جان سے پر قربان کر کے یہ کہا تمام ہوا. اس لیے کرائسٹ نے فریسیوں کو کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے, یعنی کرائسٹ لارڈ آف دا سبت ہے, سبت کا مالک ہے. جب سبت کا مالک ہے تو سبت کا آرام پالوس کہتا ہے باقی ہے, یہ زبور 95 کے مطابق. اور پھر وہ کہتا ہے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے آرام میں داخل ہونے کی, پوری کوشش کرنی ہے. تو کوشش یہی ہے کہ زمین کے اوپر یہوہ کی طرح, کرائسٹ کی طرح اپنا کام مکمل کریں, پورا کریں, اور یہ آرام میں داخل ہوں گے. ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ زمین کے اوپر اس کی کلیسیا کے اندر رہ کر ورشپ کریں اور ایمان کے ساتھ اس دوڑ کے اندر دوڑتے رہیں اور بندگی عبادت کریں, بنی اسرائیل کی طرح اس زمین کے اوپر بیابانوں میں نہ مر جائیں. اور یہی پالوس کہتا ہے کہ جس طرح بیابان کے اندر بنی اسرائیل نافرمانی کرتے ہوئے وہاں بیابانوں میں ڈھیر ہو گئے, ان کی لاشیں وہاں پڑی ہیں, اب روح القدس پھر فرماتا ہے تو کوئی اپنے دل کو سخت نہ کرے اور تعلیم کو اپنی زندگی میں لے کر, کرائسٹ کی تعلیم کو لے کر, سبت کے اوپر, ابدی آرام کے اوپر, ریسٹ کے اوپر, جو یسوع مسیح اور یہوہ جس کا مالک ہے. تو کرائسٹ نے کہا میں سبت کا مالک ہوں, اور سبت آدمی کے لیے بنا, یعنی اس دنیا کے اندر اسرائیل کو بھی وہ دیا گیا تاکہ آرام کرے, بندگی کرے. ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے کام کو پورا کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ باقی ہے سبت کا آرام. تو سبت کا مالک یسوع مسیح کا بیٹا لارڈ آف دا سبت ہے. گویا سبت ابھی باقی ہے. جو یہوہ جو دوسرے باب پیدائش میں بات کرتا ہے کہ 7واں دن, یہ ایٹرنل ڈے اس سبت کی بات ہے جو آنے والا ہے.
جس میں کلیسیا اب اپنے کام کو پورا کر کے اس میں داخل ہوگی. اس لیے یہ اہم تعلیم پالوس رسول دیتا ہے. خدا کے آرام میں داخل ہونے کی پوری کوشش کرنی ہے. وہ سبت مقدسوں کے لیے بنایا گیا ہے, یعنی سبت آدمی کے لیے بنایا گیا, نہ کہ آدمی سبت کے لیے. تو یہ مقدسوں کے لیے, کلیسیا کے لیے مسیح نے سبت ٹھہرایا ہے, ریسٹ ٹھہرایا ہے. اس دنیا میں بھی اس کی خدمت کریں, منادی کریں, ورشپ کریں, ہر طرح کی برکت کو حاصل کریں اور ابدی ایٹرنل ریسٹ میں داخل ہونے کی پوری کوشش کریں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا, لارڈ آف دا سبت ہے, سبت کا مالک ہے, سبت کا خداوند ہے, اور اس کی کلیسیا بھی ویسے ہی اس میں داخل ہو جس طرح یہوہ نے کام مکمل کیا, کرائسٹ نے کیا. کلیسیا بھی اسی طرح کام کو مکمل کرے. اور اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پالوس کہتا ہے کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو. فرسٹ سیمن بلیورز, جب پالوس رسول عبرانیوں 4 باب میں یہ لکھتا ہے کہ خدا کا آرام مقدسوں کے لیے سبت کا آرام باقی ہے, پالوس رسول یہ زبور 95 کا ریفرنس دیتا ہے کہ خدا نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے. تو گویا پہلے ہی یہ ریویلیشن جو پالوس کے اوپر ریویلیشن کھلا ہے, تو کرائسٹ خدا کا بیٹا تو پہلے ہی جانتا ہے, اور ان فریسیوں کو یہی جواب دیا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. تو گویا جب یہ زبور کا ریفرنس پالوس دے رہا ہے تو کرائسٹ نے پہلے ہی اپنے شاگردوں کو بے قصور ٹھہرا دیا. ریویلیشن یہ کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے. تو یہ کس طرح قصوروار ٹھہر گئے؟ جو مکاشفہ پالوس کے اوپر کھلتا ہے زبور 95 کا, تو کرائسٹ کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ خدا کا جو آرام ہے, سبت ہے, ریسٹ ہے, اور کرائسٹ نے جو جان صلیب پر قربان کرنے کے لیے آیا ہے, یہ سبت تو باقی ہے. اس لیے کرائسٹ کے شاگرد جب کھیتوں کے اندر سے گزر رہے ہیں, بالے کھا رہے ہیں, تو بے قصور اس لیے کہ سبت کا آرام باقی ہے. اور پالوس رسول نے بھی زبور 95 کا ریفرنس دے کر کہا کہ یہ دوسرے دن کا ذکر کیا گیا ہے. تو گویا یشوع نے ان کو آرام میں داخل نہیں کیا. یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہ آرام میں داخل کرے گا, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پس سیمن بلیورز, اس کے آرام کا وعدہ ابھی باقی ہے. تو جب آرام کا وعدہ ابھی باقی ہے تو پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ اس کے آرام میں داخل ہونے کی پوری کوشش کریں. اس کا مطلب ہے آرام میں داخل وہی ہوگا جو اپنے کام کو مکمل کرے گا, پورا کرے گا, جس طرح یہوہ باپ, جس طرح خدا کا بیٹا کرائسٹ. تو کرائسٹ نے تو اپنی جان صلیب پر قربان کی, مکمل کیا, اور یہوہ نے پوری یونیورس کو بنایا. اب کلیسیا جو ہے اسی طرح اپنے کام کو پورا کرے. اور پالوس رسول یہاں یہ حوالہ دیتا ہے, ریفرنس دیتا ہے, جو اپنا کام پورا کرتا ہے وہ آرام میں داخل ہوتا ہے. تو گویا اپنا کام پورا کرنے والے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. یہ یہوہ کے حوالہ سے جینیسس چیپٹر 2 میں ہے, اور کرائسٹ کے حوالہ سے کہ اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی اور اس نے کہا اٹ از فنش. تو گویا اس نے کام کو مکمل کیا, پورا کیا ہے, اور یہی آرام ہے. تو گویا سبت کا مالک کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے. اور زبور 95 میں یہ آ گیا کہ جب تم اس کی آواز سنتے ہو تو جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو اور کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو, وہ رہ گئے بیابانوں میں. اب کوئی کلیسیا میں رہا ہوا معلوم نہ ہو, اپنے دلوں کو سخت نہ کرے, کلام کے فرما بردار بنے, نافرمانی نہ کرنے والے ہوں, یہوہ کی, اس کے بیٹے کی سپرٹ میں, ہولی سپرٹ میں, جو اس کی ورشپ کرنے والے ہوں, کلیسیاؤں کے اندر رہیں. تو پاسٹر سیمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا ہمیں خوب ورشپ کرنا ہے, بندگی کرنی ہے. اور یہ سایہ نے یہ ڈیفینیشن کھولی ہے, اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور بے فائدہ باتوں اور اپنی خوشی سے دستبردار رہے اور خدا کے دن کو مقدس جانے, اس کی تعظیم کرے, تو پرومس ہے تب تو خدا میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور تجھے تیرے باپ یعقوب سے کھلاؤں گا. اور جب پاس سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کلیسیا, جب میں چرچ میں سنڈے سروس میں یہ کہتا ہوں ٹوڈے از دا ڈے آف ریجوائسنگ, تو اس کا مطلب یہی ہے آج خوشی کا دن. ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم ورشپ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہمارا ریسٹ ڈے ہے, نہ کہ بنی اسرائیل کے مطابق وہ جو حکم تھا کہ سبت کو پاک مانا, وہ ان کو حکم دیا گیا. پر مجھے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے تاکہ ابدی سبت میں داخل ہو سکے. یعنی مقدسوں کے لیے, کلیسیا کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. اس لیے کرائسٹ نے بھی شاگردوں نے کام کیا. مجھے آپ کو ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا
दुनिया के मकसद हमें काम को पूरा करना है, काम को मुकम्मल करना है, यानी इस दुनिया के अंदर मिनिस्ट्री को पूरा करना है। इस दुनिया के अंदर जब तक रखा है हम ईमानदार कहलाएं। और इसकी वाज़ेह मिसाल जैसे यहोवा के हवाला से, क्राइस्ट के हवाला से तमाम डिसाइपल्स ने अपने काम को पूरा किया। और पौलुस रसूल यही कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, खत्म किया। तो ये पूरा काम करना है। तो गोया लिखा है कि मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल किया, अब मेरे लिए वो ताज रखा है, तो जिंदगी का ताज और एटर्नल सबत, रेस्ट उन्हीं को गिफ्ट में मिलेगा, उन्हीं को आराम का ये जो अबदी आराम है, रेस्ट है, जिसमें ना रोना होगा ना दांतों का पीसना होगा। ये पौलुस रसूल ने वाज़ेह किया कि उसने भी क्राइस्ट की तरह अपने काम को पूरा किया। इसलिए मुझे आपको कलीसिया मकसो इस दुनिया के अंदर अपनी वर्शिप करनी है, दुनिया में रहते हुए अपने खानदानों समेत काम भी करना है। ऐसे नहीं कि जो पिक्चर की तरह इसको रेस्ट हम माने, हमें ये आराम भी करना है, पर आराम ये है कि उसकी वर्शिप, उसकी बंदगी। लिखा तब तो खुदा में मसरूफ दुनिया की बुलंदियों यानी उस एटर्नल रेस्ट में ले जाऊंगा। ये वो बुलंदियां हैं, यहां भी बरकत देगा, यहां भी अनाज देगा, यहां भी शिफा देगा, यहां भी बरकत देगा। तो गोया जब यीशु मसीह खुदा का बेटा इब्ने आदम लॉर्ड ऑफ द सब्बत है, यानी सब्बत का मालिक है, सब्बत का खुदावंद है यहोवा की तरह, तो हमें उस सब्बत में दाखिल होना है, यानी मसीह में दाखिल होना। ये हमारा रेस्ट है, खुदा में रहना ये हमारा रेस्ट है। ये रेवलेशन जो गोया यशवा मूसा का शागिर्द, उसने आराम में दाखिल नहीं किया। तो गोया क्राइस्ट बेटर देन जोशवा, यशवा से बेहतर है, यानी यशवा ने मुल्क कनान के अंदर लेके गया, वो अब्दी आराम में लेके नहीं गया, ना ही वो सब्बत का आराम उसमें लेके गया। सब्बत का आराम बाकी है, उसमें खुदा का बेटा जो यशवा से बेहतर है, यशवा से ऊपर है, वो आने वाला है, वो हमें एटर्नल सब्बत में दाखिल कर देगा। जब सब्बत के आराम का वादा बाकी है तो हमें पूरी कोशिश करनी है और उस आराम में दाखिल होने की पूरी कोशिश करें और कोई रहा हुआ मालूम ना हो। इब्ने आदम लॉर्ड ऑफ द सब्बत है, सब्बत का मालिक है। क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट लॉर्ड ऑफ द सब्बत को, मसीह सब्बत का मालिक। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया जी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस डॉक्ट्रिन जो कि क्राइस्ट लॉर्ड ऑफ द सब्बत, मसीह सब्बत का मालिक के हवाला से आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से गहरे मुकाशवाजात को जाना। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे, जिसमें रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन स्पिरिचुअल योग के हवाला से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएं और दूसरों को बुलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें नोहा की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसिया से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और वेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।